अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूवर्स, आज मैं एक ऐसी अमरीकी खातून की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मुसीबतें देखी हैं। मगर किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, एक वही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। बस जब परेशानियों और तकलीफ़ों में इंसान अपने रब को खोजने निकलता है तो उसे पा ही लेता है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं असल कहानी की तरफ। how I became a Muslim. So I'm going to try to keep it short and sweet and simple as best as I can for you guys so it's not too long. So if you guys want to find out how, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि मैं कैसे इस्लाम की तरफ आई, और मैं कोशिश करूंगी कि ये कहानी आपके लिए मुतासिर कुन होने के साथ साथ मज़ेदार और दिलचस्प भी हो, ताकि आप आखिर तक जुड़े रहें। व्यूवर्स, अगर आपके दिल में वीडियो देखने के बाद कोई सवाल पैदा हो तो कमेंट में बिला झिझक पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। मैं बचपन से ईसाइयत के फ़िरके जिहोवा विटनेसेस को फॉलो करती आई हूँ। दरअसल मेरी माँ बहुत जल्दी फौत हो गई थी और मुझे 9 साल की उम्र से हमारे एक रिश्तेदार ने अडॉप्ट कर लिया था। इसलिए मैंने जिस घर में परवरिश पाई है वहाँ जिहोवा विटनेसेस को फॉलो किया जाता था और मुझे भी बचपन से उसी की तालीम दी गई थी। मैं चूँकि उस वक्त एक छोटी बच्ची ही थी और मुझे इन चीज़ों का इतना शऊर नहीं था, इसलिए मैं आंखें बंद करके उसी मज़हब को फॉलो करती रही जो कि मुझे सिखाया गया था। यही वजह है कि मैंने फ़ैसला किया है कि अपने बच्चों को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाऊंगी और मज़हब का फ़ैसला उन पर छोड़ दूंगी कि वो खुद फ़ैसला करें कि उन्हें किस मज़हब को फॉलो करना है। मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की कमी हमेशा रही है। पहली, मज़हब या खुदा से रूहानी ताल्लुक़। दूसरी, अपनी फैमिली की मोहब्बत की कमी, यानी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड जो कि उमूमन हर फैमिली में होता है। तीसरी चीज़ थी मेरी ज़ात की अहमियत, यानी कोई ऐसा शख्स जिसके लिए मेरी ज़ात और मेरी मोहब्बत अहम हो। और ये कमी मेरी ज़िंदगी में तब पूरी हुई जब मैंने अपनी बड़ी दोनों बेटियों के बाप से शादी की। मेरा पहला शौहर एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला इंसान था, मगर मेरी ये खुशो-खुर्रम और खुशगवार ज़िंदगी भी ज़्यादा अरसे नहीं चली और मेरी बच्चियों के पापा जल्द ही हमें तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी बच्चियों को भी बचपन में उसी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा जिस तकलीफ़ से अपनी वालिदा की वफ़ात पर मैं गुज़री थी। मगर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी बच्चियों के लिए माँ और बाप दोनों का रोल प्ले करूँगी और अपनी बच्चियों को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। मेरे लिए अगरचे अपने जीवन साथी के चले जाने का गम किसी कयामत से कम नहीं था। आप यकीनन समझ सकते हैं कि ऐसे फ़र्द का चले जाना कितना तकलीफ़देह होता है, जिसके साथ आपने ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और अच्छा ज़िंदगी का समय बिताया हो। मगर बहरहाल मुझे एक स्ट्रॉन्ग माँ बनना था, अपनी बच्चियों को सहारा देना था, इसलिए मैं जल्द ही दोबारा ज़िंदगी में मशगूल हो गई। अगरचे कई लोगों ने मेरे बारे में नेगेटिव कमेंट भी किए कि इसे तो कोई गम ही नहीं है, ये तो ज़िंदगी में ऐसे मशगूल हो गई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर बाज़ औक़ात होता है कि बच्चों के सामने स्ट्रॉन्ग नज़र आने के लिए आपको अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। रोना आए भी तो मुस्कुराना पड़ता है। बच्चों के साथ आउटिंग पर जाना पड़ता है। बाद में भले आप शावर के नीचे खड़े होकर घंटों तक अकेले में रोते रहें, मगर दुनिया के सामने मुस्कुराना पड़ता है। ये सब इसलिए क्योंकि मुझे अपनी बच्चियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी थी। बहरहाल मुझे बहुत जल्द एहसास होने लगा कि मैं अकेले ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा सकती। मुझे भी एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। मुझे भी अपने सर पर शौहर का साहिबान चाहिए। मुझे भी एक ऐसा कंधा चाहिए जो न सिर्फ मेरा सहारा बने, बल्कि जिस कंधे पर सर रखकर मैं खुलकर रो सकूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के पुराने दुखों और तकलीफ़ों को बिला वजह बयान कर रही हूँ, मेरा ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ज़िंदगी में जिन दुखों और तकलीफ़ों से गुज़री, कैसे इस्लाम ने मुझे उन दुखों और तकलीफ़ों से निजात दी और कैसे मेरी ज़िंदगी पुरसुकून बनाई। बहरहाल फिर मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया जो मेरे लिए सारी सूरत हाल में बेहतरीन सहारा था।
جس نے میرے دکھوں اور میری تکلیفوں کو نہ صرف سمجھا بلکہ ان تکلیفوں کو شیئر کرنے کے لیے میرا ساتھ بھی دیا۔ وہ میرا دوسرا ہسبینڈ تھا جو کہ کیتھولک چرچ کو فالو کرتا تھا۔ اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ اگر میں روحانی اور ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے یسوع مقدس کے سائے تلے ہی ملے گا۔ اگرچہ میں بچپن سے یسوع مقدس کی عزت کرتی آئی تھی اور انہیں انسانیت کا نجات دہندہ سمجھتی تھی، مگر میں کوئی بہت زیادہ مذہبی یا ریگولرلی چرچ کو فالو کرنے والی انسان نہیں تھی۔ میں نے اس کے کہنے پر نہ صرف باقاعدگی سے چرچ جانا شروع کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو چرچ کی مختلف خدمت گار کمیٹیوں میں رجسٹرڈ بھی کر لیا۔ اس سے قطع نظر کہ بچپن میں میرا جہووا وٹنسز کے چرچ میں اچھا تجربہ نہیں رہا تھا، مگر میں نے نئے سرے سے مذہب کو سمجھنے اور یسوع سے روحانی تعلق بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ شروع میں تو مجھے وہاں چرچ کا ماحول کافی پسند آیا۔ وہاں لوگ ہر کام میں کافی متحد تھے اور چیزیں ایک بہت اچھی سسٹم سے آرگنائز ہو رہی تھیں، مگر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ سسٹم کا درست ہونا اپنی جگہ، مگر روحانیت کدھر ہے؟ میں یہاں جس روحانی سکون کے لیے آئی تھی وہ کدھر ہے؟ یہاں ہر چیز تو پادری اور چرچ کے گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خدا اور یسوع کا تصور تو غائب تھا۔ مجھے اچھے دوست اور اچھی ایکٹیویٹی تو میسر آ گئی تھی، مگر خدا کے ساتھ روحانی تعلق تو ابھی بھی مسنگ تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بائبل کو اپنے طور پر اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، مگر جب چرچ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے اپنے طور پر بائبل کو اسٹڈی کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ بائبل کو گہرائی سے مطالعہ کرنے سے تم کنفیوژن کا شکار ہوگی، اور میں حیران تھی کہ بھلا خدا کا کلام کسی کو کیسے کنفیوز کر سکتا ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ بائبل سے ڈائریکٹ دین کو سمجھنے کے بجائے چرچ کی تعلیمات سے دین کو سمجھو، اور میں حیران تھی کہ بائبل سے زیادہ اہمیت کسی چرچ یا کسی پادری کی تعلیمات کو کیسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے چرچ کی مختلف چیزوں پر کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر بال باندھ کر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بال کھلے رہنے چاہیے، جبکہ میں کہتی تھی کہ بائبل تو عورتوں کے بال باندھ کر چرچ آنے کی بات کرتی ہے، اس لیے ننس بھی اپنے بال باندھ کر رکھتی ہیں۔ ایسی ہی بہت ساری چیزیں تھیں جن پر میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر یہاں میں سب چیزوں کا ذکر کر کے ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہتی، مگر چرچ کے پاس میری باتوں کے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھے۔ پھر فائنلی ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا اور شادی کے بعد ہم نئے گھر میں نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے۔ میں اپنے سابقہ چرچ کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے نئی جگہ آ کر بالکل ہی چرچ سے دور ہو گئی اور چرچ جانا چھوڑ دیا۔ میرے ہسبینڈ کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی چرچ کی تعلیمات سے مطمئن نہیں تھا، اس لیے اس نے بھی چرچ جانا چھوڑ دیا۔ مگر اس میں اور مجھ میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ میں چرچ سے دور ہونے کے بعد بائبل کو پڑھتی رہی، جبکہ میرے ہسبینڈ نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اس نے یہ بات مجھ سے چھپائی، مگر ظاہری بات ہے کہ یہ چیز زیادہ دیر مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو میں نے سختی سے کہہ دیا کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔ سچی بات ہے کہ اس وقت میرا ذہن ایسا ہی تھا کہ میں بائبل کو ہی واحد سچی اور مقدس کتاب سمجھتی تھی، اور مجھے بائبل سے ایسی محبت تھی کہ میں نے بائبل کی وجہ سے چرچ سے بھی ناطا توڑ لیا تھا۔ اس لیے جب مجھے اپنے دوسرے شوہر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اسلام میں دلچسپی لے رہا ہے تو میرے لیے بات بہت ہی ناقابل برداشت تھی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ اگر تم عیسائیت پر برقرار نہیں رہو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مگر دوستوں، سچی بات یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو چھوڑنا آسان بھی نہیں ہوتا جس نے آپ کو ایسے وقت میں سہارا دیا ہو جب آپ کو کسی سہارے کی شدید ضرورت تھی، جس نے آپ کے دکھ، درد اور تکلیفیں اپنے ذمے لے لی ہوں اور آپ نے اس کے ساتھ اچھے فیوچر کی لمبی پلاننگ کی ہو۔ مذہب سے قطع نظر
اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، اور مجھے 2 بچیوں کے ساتھ ایک بیوہ عورت ہونے کے باوجود اتنا اچھا شوہر مل گیا تھا جیسا انسان کے قسمت واریوں کو ہی ملتا ہے۔ مگر وہ شخص میری ساری دھمکیوں کے باوجود بھی باز نہیں آیا، اور اس نے اسلام کا مطالعہ زیادہ زور و شور سے شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف میرا یہ حال تھا کہ میں ایک طرف اسے گاڈ کی بلیسنگ سمجھ رہی تھی کہ مجھے اتنا اچھا لائف پارٹنر ملا، اور دوسری طرف میں اسے یسوع کا غدار سمجھ رہی تھی کہ جس نے مقدس یسوع مسیح کا رستہ چھوڑ کر گمراہی کو چن لیا تھا۔ بہرحال اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے درمیان تعلقات خراب ہونے لگے اور تلخیاں بڑھنے لگیں۔ میں اس بات پر چڑھتی تھی کہ وہ دن میں کیوں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی تو ایک نماز پڑھی تھی اور ابھی دوسری آ گئی، پھر تیسری کا وقت ہو گیا۔ اتنی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کون آخر دن میں اتنی مرتبہ گاڈ کی عبادت کرتا ہے؟ میں اس سے ہر نماز پر جھگڑا کرتی تھی کہ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوں تو تم ذرا روتے ہوئے بچے کو چپ کرا لو۔ تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تمہیں میرا ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے۔ اس طرح میں بات بات پر اس سے جھگڑا کرتی، اور وہ ہر مرتبہ مسکرا کر میری بدتمیزی کو برداشت کر لیتا۔ کبھی اگر وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتانے یا سمجھانے کی کوشش کرتا تو میں سختی سے کہہ دیتی، مجھے نہیں سننا، مجھے اس میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر اس طرح میں اس سے اسلام کے بارے میں کسی بھی قسم کی جانکاری نہیں لینا چاہتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ میرا غصہ اور خفگی کم ہونے لگی، اور میرے شوہر کے مسلسل اچھے اخلاق نے مجھے شرمندہ کرنا شروع کیا کہ وہ میری بدتمیزی کو ہمیشہ مسکرا کر برداشت کرتا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے چوری اس کی بک شیلف میں رکھی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، اور ان میں سے جو سب سے پہلی کتاب میں نے پڑھی وہ قرآن کے معجزوں کے بارے میں تھی۔ مثال کے طور پر قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے پورا پروسیس بتایا تھا کہ بچہ کیسے ماں کے رحم میں پرورش پاتا ہے، کیسے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی فارم چینج کرتا، اور کب فائنلی اس میں زندگی کی رمق پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب اتنی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ اتنی تفصیل بغیر کسی مائکرو بایولوجی کے ممکن ہی نہیں تھا۔ تو آج سے 1500 سال پہلے ریگستان میں بیٹھا ایک شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری تفصیل کیسے جانتا تھا؟ مجھے لگا کہ ہاں، اس میں کچھ تو سچائی ہے، کچھ تو حقیقت ہے اسلام میں۔ اسی طرح سورج، چاند، ستاروں، زمین اور کائنات کی مختلف چیزوں کے بارے میں بہت سارے سائنسی راز تھے، جن سب کی تفصیل یہاں بیان کر کے میں ویڈیو کو طویل نہیں کرنا چاہتی۔ پھر کچھ مہینوں بعد میں نے اپنے شوہر سے اسلام کے بارے میں مزید چیزیں پوچھنی شروع کیں، اور اس نے مجھے آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں سمجھانا شروع کیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم سکون سے اسلام کو اسٹڈی کرو۔ جب تم 100% مطمئن ہو جاؤ اور تمہارے دل و دماغ میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، پھر تم فیصلہ کرنا اور اسلام قبول کرنا۔ اسی طرح زندگی چلتی رہی، اور آہستہ آہستہ اسلام سے قائل ہوتے ہوتے میں اس مقام پر پہنچی جہاں میں اسلام سے 100% قائل ہو چکی تھی۔ مگر مجھے اپنی اولاد کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ میرے اس فیصلے کو کیسے دیکھیں گے۔ میں کنفیوژن کا شکار تھی کہ کہیں وہ مجھ سے متنفر ہو کر مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ پھر ایک دن میری نظر سے قرآن کریم کی ایک آیت گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے کہ جس کو اٹھانے کی اس میں ہمت نہ ہو۔ اس آیت نے مجھے کافی حوصلہ دیا، اور مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر گائیڈنس کے لیے قرآن دیا ہے۔ بلا شبہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل اسلام میں ہے۔ پھر جب ہم یہاں ٹیکساس آئے تو میں نے بھی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سچی بات ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتے وقت جو خوشی اور سکون ملتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے جو سکون نصیب ہوا وہ سکون مجھے کبھی کسی دوائی سے نصیب نہیں ہوا۔
اور جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، نہ ہی میں نے کوئی ڈپریشن کی دوا لی ہے اور نہ کبھی نیند کی گولی کھا کر سونے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کرتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو زبردستی مسلمان نہیں بناؤں گی، تو الحمدللہ میں اسی چیز پر قائم رہی، مگر ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت ضرور بتاتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میرے بڑے بیٹے نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے۔ باقی اولاد کی بھی اپنی مرضی ہے، وہ جیسے چاہیں ویسے اپنی زندگی کے فیصلے کرے۔ ہاں البتہ چھوٹے بچے ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے ذہنوں کو ہم جیسے چاہیں ویسے ڈھال لیں، تو انشاءاللہ ان کی تربیت ہم اسلام کے مطابق کریں گے۔ اور آخر میں آپ سب کو کہوں گی کہ ہمارے چینل کی ریچ اتنی نہیں ہے کہ ہماری ویڈیو بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔